बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकवी टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर थर्सडे को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम तकवी टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम में सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, क़ुदवतुस सालिकीन, फ़नाह फ़ी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह के आरफाना कलाम पर हम गुफ्तगू करते हैं और आपके कलाम के अंदर जो इसरार और रमूज़ हैं, जो रूहानियत है, जो फ़क्र के बारे में बताया गया है, दुनिया की बेसबाती के बारे में बताया गया है, मुर्शिद का मकाम क्या है और मुर्शिद कैसा होना चाहिए और अल्लाह का कुर्ब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी इत्तबा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आम पंजाबी सराइकी ज़ुबान के अंदर सुल्तानुल आरफीन ने अपने आरफाना कलाम के अंदर ये बातें बयान की हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अवामुन्नास तक इस खूबसूरत कलाम के अंदर जो इसरार और रमूज़ पिन्हा हैं उन तक हम रसाई हासिल करें और आप लोगों को भी उससे आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, चूँकि ये जमात सानी है और जमात सानी के अंदर सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू का सालाना उर्स भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू पर ये उर्स रवायती तुज़ को एहतशाम से मनाया गया। यहाँ तक भी टीवी पर भी खूबसूरत प्रोग्राम टेलीकास्ट हुए। तो यकीनन सुल्तानुल आरफीन जो हैं वो जब हम उनकी नसरी कुतब पढ़ते हैं, जब हम उनका आरफाना कलाम पढ़ते हैं, तो जहाँ सुल्तानुल आरफीन हमें एक अजीम सूफ़ी शायर नज़र आते हैं, वहीं पर आपकी तालीमात में, आपकी कुतब में वो एक मुहक्किक के दौर पर नज़र आते हैं और अजीम फ़लासफ़ी और अजीम दानश्वर नज़र आते हैं। और आप फ़क्र की उस मंज़िल पर हैं कि जब कारी उनको पढ़ना शुरू करता है तो उस पर ये रूहानियत, फ़क्र और हकीकत के दरवाज़े, मार्फत के दरवाज़े, तरीक़त के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। और जो आज के दौर में चीज़ें हम देखते हैं, इस रूहानी सफ़र के अंदर जो मुश्किलात पेश आती हैं, जो इंसान के अंदर सवालात आते हैं, तो उनका जवाब हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में भी हम उन्हीं सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम में जिस तरह आप जानते हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब मौजूद होते हैं। गहरी नज़र है सुल्तानुल आरफीन की कुतब पर। आपकी कुतब के तराजम जो बरतानिया से हो रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के हज़रत सुल्तान बाहू रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह भी हैं और आप पर काम भी कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ है। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। शुक्रिया, आप एक दफ़ा फिर अपनी गूनागू मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल कर दिल दरिया समुंदर में हाज़िर हुए। नाज़रीन, आज जिस कलाम पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो आप इस वक्त टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं कलाम पढ़ूँगा, शाह साहब से सवालात उनके सामने रखेंगे। आप भी हमारे साथ हैं। कलाम सुल्तानुल आरफीन का जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है, तन मन यार में शहर बनाया, दिल विच खास मोहल्ला हूँ, आण अलफ दिल वसों की थी, मेरी होई खूब तसल्ला हूँ, सब कुछ मैनू प्या सुनीवे, जो बोले माँ सिवा अल्लाह हूँ, दर्द मंदा ए रमज़ पछाती या हज़रत बाहू, बेदर्दा सर खल्ला हूँ। कलाम आप देख भी रहे हैं टीवी की स्क्रीन पे, आपको मैंने पढ़ के भी सुनाया। पहले मिसरा जो जिसमें सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, तन मन यार में शहर बनाया, दिल विच खास मोहल्ला हूँ। इसी पर शाह साहब से गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब, इस पहले मिसरे में एक तो हमें ये बतलाइए कि तन से क्या मुराद है, मन से क्या मुराद है, और हज़रत सुल्तान बाहू तन और मन को कैसे शहर बना रहे हैं और इस शहर के अंदर ख़ास मोहल्ला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम हाजी मुनीर आसम कादरी साहब। नाज़रीन कराम, आज का जो बैत है जैसा कि हाजी साहब ने उसको पढ़ा, ये भी मार्फत से लबरेज़ है और इंसान के ज़ाहिर और बातिन, तन और मन को संवारने और उजला करने का एक निसाब है जो सुल्तानुल आरफीन ने बयान फरमाया। हाजी साहब ने पहला मिसरा जो पढ़ा और फिर उसके तशरीह के हवाले से पूछा,
تن آپ جانتے ہیں کہ جسم کو کہتے ہیں اور من جو ہے وہ جان کو کہتے ہیں. تو جسم اور جان ہے. تن کو آپ ظاہر کہیں, من کو آپ باطن کہیں. تو سلطان العارفین اس مصرع میں فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی سبحان اللہ. سنوارا ہے واہ. اور اس میں اس کو شہر بنایا ہے. تو واہ. خاص طور پہ ناظرین کے لیے جو لفظ شہر ہے وہ قابل توجہ ہے. گاؤں ہوتا ہے, آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ساری فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, اس میں پوسٹ آفس نہیں ہوتا, اس میں ہاسپیٹل نہیں ہوتا. لیکن جب ہم سٹی کہتے ہیں, شہر کہتے ہیں, تو پھر اس میں ہاسپیٹل بھی ہے, تمام جو ضروریات زندگی ہیں وہ وہاں پر سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو یہاں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ظاہر اور باطن کو شہر بنایا ہے. اپنے محبوب کو یہاں پر ویلکم کرنے کے لیے جتنے بھی میں جتن کر سکتا تھا, کوشش کر سکتا تھا, اپنے ظاہر کو سنوار سکتا تھا, اپنے محبوب کو یہاں بسانے کے لیے جو کچھ بھی میں اپنی کوشش سے کر سکتا تھا وہ سب کچھ میں نے کیا ہے, تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے, کوئی نقص نہ رہ جائے. اور میرا محبوب جب اس شہر میں آئے تو پھر اس میں اس طرح سے اپنے آپ کو شہر بناؤں کہ اس کے بسنے کے تمام اسباب جو ہے وہ مجھ میں میسر ہونے چاہیے, اور پھر رب العالمین کا رنگ جو ہے اس میں چڑھے. تو اس حوالے سے سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, اب جو تن اور من کی بات ہے, اس حوالے سے میں نے ان کی کتابوں سے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ لیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ناظرین کے سامنے. کہ سلطان العارفین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بر تن لباس شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ انت. سبحان اللہ. یہ محق الفقر کلاں صفحہ 704 پر آپ بیان فرماتے ہیں. اس کو ذرا توجہ سے تمام حضرات سماعت کیجئے گا کہ بر تن, کہ میرے تن پر لباس شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدان. فرماتے ہیں کہ تن پر جو حضور کی شریعت کے لباس ہے وہ پہننا چاہیے. وَسَاغِرْ از معرفت توحید وحدانیت نوشیداند. ظاہر پر شریعت کا لباس ہو اور باطن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے, معرفت ہے, اس کا ساغر پینا چاہیے. جان کو بھی اللہ کے عشق کا جام پلانا چاہیے, اور ظاہر پر شریعت کا جامہ پہننا چاہیے. یعنی فرائض کو پورا کرنا چاہیے, سنت پوری کرنی چاہیے, 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج ادا کرنا چاہیے. تو شریعت مطہرہ نے جو بھی ہمیں احکامات بیان کیے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا کرنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی, جیسے میں عرض کیا, لوازمات ہو سکتے ہیں, جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں. یہاں شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, لوازمات سے مراد یہ اللہ کی احکامات جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سچ بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں میں سچ بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے تو میں نے جھوٹ کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سجدوں کو پسند کرتا ہے تو میں نے سجدہ پسند کیا ہے. ذکر اذکار ہے, جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے میں نے وہ تمام چیزیں اس میں بسا لی, اور وہ شہر بن چکا ہے. اس میں میں نے کوئی کمی نہیں رہنے دی, کوئی کجی نہیں رہنے دی. میں طالب ناقص نہیں ہوں بلکہ میں طالب کامل ہوں. میرے اندر ایک خالص طلب ہے. اور جب دیکھیں نا حاجی صاحب, جب کوئی مہمان آتا ہے, اگر آپ خوش ہیں تو مہمان کو کس انداز میں ویلکم کریں گے. اگر ایسے مہمان جن کے آنے سے آپ خوش نہیں ہوتا, ممکن ہے ان کو صحیح طریقے سے آپ کھانا بھی نہ پوچھیں, ان کی آؤ بھگت بھی نہ کریں, ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ظاہر کو اور باطن کو اپنے مولا کے لیے وقف کر دیا ہے, اور اخلاص نیت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب میرے دل میں بسے, اس کی محبت کا جام میں پی رہا ہوں, اور میرے من کے اندر وہ بہار آئے, وہ خوشبو آئے, وہ میں نے جو پودا لگایا ہوا ہے. اور پھر کہیں پر وہ پودے کی بات کرتے ہیں, کہیں چنبیلی کی بات کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے اپنے من کو شہر سے تشبیہ دی ہے کہ میں نے اس کو شہر بنا لیا, وہاں پر رونق ہی رونق ہے.
یہ بیان وہ فرما رہے ہیں جی، اور اگلی بات خاص محلہ جی۔ دل اب اس میں یہ ہے قبلہ کہ جیسا کہ دل کے اندر آپ دیکھیے کہ دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اس کے اندر ایک لطیفہ قلب ہوتا ہے، یہ تو ایک قالب ہے، لیکن اندر ایک وہ جو خاص معرفت کا مقام ہے وہ اندر ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی رہنے کے لیے خاص ایک پیلس ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے، وہاں پر چراغاں ہوتا ہے، وہاں پر ایک خاص قسم کے آپ دیکھتے ہیں کہ لوازمات پھر وہی ہوتے ہیں کہ وہاں ریشم کا بستر ہے، وہاں پر دیگر معاملات ہیں۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں دل کے اندر جہاں پر محبوب نے آ کر بسنا ہے میں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا ہے۔ اب یہ میں جو وضاحت ہے یہ ہم سلطان العارفین کی یہ کتاب میرے سامنے عین الفقر ہے، یہ عین الفقر کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے صفحہ 300 پر سلطان صاحب نے جو حاجی صاحب نے سوال کیا، سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، ای فقیر می گوید، میں فقیر باہو یہ کہتا ہوں کہ قلب صورت گل نیلو فر دارد، کہ جو دل ہے نا یہ نیلو فر کے پھول جیسی اس کی شکل ہوتی ہے۔ و گردے پہلو چہار خاناست، اور اس کے پہلو میں 4 خانے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ ہارٹ کو دیکھیں نا تو وینٹریکل اور یہ جو ہے نا وہ 4 اس کے خانے ہوتے ہیں، تو سلطان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس میں 4 خانے ہیں سائنسی اعتبار سے بھی، اور پھر یہ یہاں تو چونکہ باطنی امور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں 4 خانے و در ہر خانہ ولایت است، وسیع چہاردہ طبقات زمین و آسمان۔ فرماتے ہیں کہ جو ہر خانہ جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے 14 طبقات سے بھی وسیع ہے، اتنا وسیع ہے یہ۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ خانہ پائیں در نشیب دل است، اور فرماتے ایک خانہ نشیب دل میں ہے، یعنی یہ دل جو ہے اس میں ایک خانہ جو ہے وہ نیچے ہے نشیب دل میں، جس میں فرماتے ہیں در آن سر لا مکان است، جس میں وہ لا مکان کا راز بھی اسی کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ رب العالمین نہ مقام میں سماتا ہے نہ عرش پہ سماتا ہے، وہ بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے۔ آگے سنیے جناب، فرماتے در ہر خانہ خزانہ الہی است، ہر خانے میں اللہ تعالیٰ کا خزانہ موجود ہے، اس کے عشق کا خزانہ ہے، اس کی معرفت کا خزانہ ہے۔ آگے سنیے جناب، وہ بر ہر خانہ پردہ است، اور ہر خانے پہ پردہ ہے، وہ بر ہر پردہ موکل است، اور ہر خانے کے اوپر جو پردہ ہے وہاں پر ایک موکل ہے۔ اچھا، از شیطان، وہ جو موکل ہے وہ شیطان نے لگائے ہوئے ہیں۔ اول اب پردہ کون سا ہے؟ پردہ کو سمجھیے ذرا، یہ سلطان صاحب بالکل جس طرح وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے نا وہ اب مشین میں دیکھتا ہے، تو سلطان صاحب بھی باطنی طور پر وہ دل کا سکین کر رہے ہیں پورا کہ وہ دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اول پردہ غفلت است، پہلا پردہ کون سا ہے؟ غفلت کا۔ نسیان الموت، یہ غفلت جو ہے بندہ کو موت بھلا دیتی ہے۔ دوم پردہ حرص است، دوسرا پردہ جو ہے وہ لالچ کا ہے۔ سوم پردہ حسد است، تیسرا پردہ حسد کا ہے۔ پردہ چہارم کبر است، اور چوتھا پردہ کیا ہے؟ وہ تکبر کا ہے۔ یہ 4 پردے ہیں دل کے اوپر لگے ہوئے، اور اس پر جو ہے وہ اس کو اب 4 جو ہے وہ موکل ان کے نام بھی ہیں۔ ایک کا نام خناس ہے، دوسرے کا نام خرطوم ہے، تیسرے کا نام خطرات ہے، اور چوتھے کا نام وسوسہ ہے۔ 4 پردوں پر یہ شیطانی موکلات وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں کہ لیکن کیا ہے کہ وہ در ہر خانہ خزانہ الہی است، اب اندر خزانہ ہے، باہر پردہ ہے، باہر موکل شیطانی کھڑے ہیں، لیکن اندر 4 خزانے۔ اب یہ ذرا سماعت کیجئے گا حاجی صاحب کہ وہ 4 خزانے کے ہیں۔ اول علم، ایک خانے میں علم ہے، دوم ذکر، سوم معرفت، چارم فقر فنا فی اللہ بقا باللہ۔ اب اس کے لیے قرآن کی آیت پھر لاتے۔ سلطان صاحب کی کتاب کا رنگ یہ ہوگا کہ جب وہ ایک پیراگراف لائیں گے نا تو اس کو سمجھانے کے لیے پھر قرآن مجید کی آیت لائیں گے۔ آیت کون سی آئیے؟ جیسے سورہ ناس آخری جو ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس، یہاں سے شروع کیا، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں 4 خزانے میں، اب یہ بیان کریں کہ 4 خانوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔
ہر چہار موکل شیطانی ای است، یہ چاروں جو ہیں یہ شیطانی موکل ہیں، حسد ہے، کبر ہے، لالچ ہے، غفلت ہے، یہ شیطانی ہے۔ اچھا، اول علم شریعت، دوم ذکر طریقت۔ اب ایک ایک پر بات کرنے کے لیے کئی گھنٹوں چاہیے۔ بالکل۔ اول علم شریعت، دوم ذکر طریقت، سوم فکر معرفت، قطع نفس، چہارم ترک معصیت حب دنیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے نا، اس کو اب ہٹانا ہے، تو اس کے لیے سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مرشد کی نگاہ ان پردوں کو ہٹاتی ہے۔ واہ واہ واہ، جس کا ہاتھ اپنے مرشد، آپ دیکھیے گا، وہ سرا پردہ، پردہ دل نہ کشاید، یہ کھلتا نہیں ہے مگر با نظر مرشد کامل، جب مرشد کامل نگاہ ڈالتا ہے کہ قلب گنجینہ اسرار معرفت وحدانیت الہی است، اور فرماتے ہیں کہ یہ معرفت الہی کا اس میں خزانہ ہے، اور اس کو جو مرشد ہے وہ اپنی نگاہ سے اس کو دور کر دیتا۔ اب میں آپ کی یہ سارا بیان کرنے کے بعد جو دل بات وچ خاص جی محلہ دل وچ، اب جو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس خانے کے اندر چونکہ اندر خاص یہ چاروں علم ہے، یہ اندر عشق کا جو خانہ ہے نا، وہ خاص رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس خاص میں نے گنجینہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ میں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں، اب اگلی بات بھی کلید جنت ہے، اس میں فرماتے ہیں کیسے ہوگا اندر وہ رنگ، مشق تصور اس میں اللہ ذات چنا دل را زندہ گرداند۔ جب کوئی مرشد کے زیر اثر، جیسے جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، تو وہ بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر کے زیر اثر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں مرشد کی نگاہ کے نیچے جب کوئی اللہ کے نام کو تصور کرتا ہے، چنانچہ پج مردہ زندہ شود، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان، از باران رحمت قطرات مطرات و گیا سبزہ از زمین سر بزند، جس طرح بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک گھاس ہری ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو پردے ہیں وہ ہٹا دیتا ہے، موکل جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اندر سے جو خزانہ ہے وہ نکلتا ہے، اور اللہ کے نام کے ذریعے سے بندے کا دل پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سلطان العارفین کے عارفانہ کلام کے اس خوبصورت بیت کے پہلے مصرے کی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح، تن من یار میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ہوئی۔ یہ شہر کے بارے میں ہم تجسس میں تھے تو شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کی کہ شہر سے مراد سلطان العارفین نے یہ لی ہے کہ جس طرح شہر کے اندر تمام فیسلٹیز اور سہولیات ہوتی ہیں، اسی طرح سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تن اور من کو اللہ کی محبت کا اطاعت کا شہر بنا دیا ہے، اور اس پھر شہر کے اندر ایک خاص محلہ، ہر شہر کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے، تو وہ جو محلہ ہے وہ دل بنایا ہے، اور دل کی آپ نے کیفیات سنی کہ دل کے اندر کتنے اسرار و رموز ہیں، اور پھر ان پر نفس کس طرح حمل آور ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے سنی۔ شاہ صاحب دوسرے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ آن الف دل وسوں کی تھی میری ہوئی خوب تسلح ہوں۔ ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، آن الف دل وسوں کی تھی میری ہوئی خوب تسلح ہوں۔ الف کیسے دل میں بستا ہے جس سے حضرت سلطان باؤ فرما رہے ہیں کہ میری تسلی ہو گئی ہے۔ محترم حاجی صاحب، الف جو ہے جیسے الف اللہ چمبے دی بوٹی، تو حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے الف کے بارے میں جو ذکر کیا، وہ میں یہ کلید التوحید کلام میرے محق الفقر کلام میرے ہاتھ میں ہے، پہلے ایک جملہ یہاں سے پڑھتا ہوں اور پھر میں بقیہ مقامات سے۔ فرماتے ہیں کہ الف حرف است، الف ایک حرف ہے از نام اللہ کہ ہر دو جہاں را از آن حرف شرف است، جس کو بھی شرف نصیب ہوا ہے وہ نام اللہ سے نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں محبت و معرفت الہی حرف است، فرماتے ہیں کہ محبت اور معرفت الہی بھی ایک حرف ہے، سبحان اللہ، اور جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ابھرنے والا نہایت ہی اعلیٰ اور لطیف جذبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے اللہ الف سے ہے، الفت بھی کس سے ہے؟ بالکل اللہ الف سے ہے۔ شاہ صاحب معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ تسلسل سلطان صاحب چلا رہے ہیں، یعنی پہلے شہر بسایا، پھر اس کے اندر خاص محلہ دل، اب اس دل کے اندر اب اس کی انٹری آ رہی ہے، محبوب آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے فرماتے ہیں کہ آج تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم اللہ ذات، یہ فرماتے ہیں
یہ کلید جنت پڑھ رہا ہوں، میں کلید جنت، اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، جو کہ بھی نصیب صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے سلطان ابو اکیڈمی سے، تاکہ کوئی ریفرنسز ڈھونڈنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہ میں پڑھتا ہوں حاجی صاحب ذرا۔ از تصور اسم اللہ ذات، سبحان، جب کوئی اللہ کا نام سامنے رکھ کے اس کو تکتا رہتا ہے، محبوب کو دیکھتا بلکہ رہتا آپ شاہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، کنٹرول روم سے اگر تصور اس میں ذات ہے، بھی وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ آپ گفتگو کے دوران ہی دکھا دیں میں تو صرف مجازی حوالے سے آپ کو دیکھوں گا کہ جس کو عشق مجازی ہوتا ہے، عشق مجازی ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ جب دنیا کے اندر بھی جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو ایک جھلک کی خاطر، واہ، بلکہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے پر اپنی انگلیاں کٹوا دی تھی، ایک جھلک دیکھنے کی خاطر۔ سبحان، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کا جب بندہ تصور کرتا ہے، واہ، وہ جو ہے نا کہ دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی تصور کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو تصور ہے، مشق فرماتے تصور اسم اللہ ذات چنا دل را زندہ گردانت، تو اللہ کے اسم کے تصور سے مردہ دل زندہ ہو گیا۔ آگے چل کے کلید جنت میں پڑھ رہا ہوں۔ از تصور اسم اللہ ذات تزکیہ نفس و تصفیہ قلب و تجلیہ روح و تجلیہ سر میں شود۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے نام کا تصور کرتا ہے تو نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ الف وسو کی تھی، سبحان جب وہ آنکھوں کے ذریعے سے محبوب کا نام آنکھوں کے ذریعے دل میں آتا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید فرماتا ہے۔ میں سورہ ملک کی اور دیگر مقامات کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو آسانی سمجھ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قرآن مجید نے انسان کے 3 آرگن کا تذکرہ کیا، پھر سنیے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سامع کسے کہتے ہیں؟ قوت سماعت۔ والابصار، ابصار بصر، آنکھوں کو، قوت بصارت۔ والافئدہ، تیسرے نمبر پر دل ہے۔ اب سلطان صاحب فرماتے ہیں آن الف دل وسوں کی تھی، آنکھوں کے ذریعے میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں، اس کا جلوہ تک رہا ہوں، اس کا نام کا تصور کیا ہوں، اور وہی نقش جو ہے وہ میرے دل پر آ چکا ہے۔ اللہ کا نام انہی خانوں میں، جہاں پر کبر تھا نکل گیا، اللہ کا نام آ گیا، جہاں حسد تھا نکل گیا، اللہ کا نام آ گیا، جہاں پر بغض تھا نکل گیا، اللہ کا نام آ گیا، جہاں پر جناب لالچ تھا میرے دل سے نکل گیا۔ اللہ کے نام کو دیکھنے کی وجہ سے اس اللہ کے نام نے اندر آ کر وسوں کر دی ہے۔ اور پھر فرماتے دل گنجینہ اسرار حق است، یہ دل جو ہے نا اللہ کے خزانے کا گنجینہ ہے، اس میں تمام خزانہ اسرار یہاں پر ہر کے طلب کنی از دل طلب، سبحان، دل باید۔ آگے فرماتے جس نے بھی طلب کرنا ہو وہ دل سے کرے۔ واہ، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اس دل کے اندر دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اور ایک مقام میں اور اقبال کا پڑھنا چاہوں گا کہ دل بیدار فاروقی، اب دل زندہ کب ہوا کہ اللہ کا نام آیا دل میں، اللہ کا ذکر آیا دل میں، تو یہ مردہ دل زندہ ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کی عکاسی کی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اب یہی بات حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں دل باید، دل مردہ دل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں، سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دل باید نہ کہ مشتغل۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہے۔ فرماتے اس کے لیے اللہ کو دیکھنے کے لیے، اس کے جلوہ کو سمونے کے لیے دل چاہیے۔ دل باید نہ کہ مشتغل، مشت کس کہتے ہیں؟ مٹھی، گل کسے کہتے ہیں؟ مٹی۔ فرماتے ہیں یہ گوشت کا صرف لوتھڑا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف یہ جو گوشت کا لوتھڑا، فرمایا نہیں، یہ مٹھی جو مٹی کی ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ حقیقت میں دل چاہیے۔ قلب، سنیے گا ذرا سلطان العارفین کا کیا کمال کے الفاظ ہیں۔ قلب، یہ 2 نقطے والا قاف، قلب، قلب نہ کہ قلب، وہ جو کتے والا قلب ہے۔ فرماتے قلب چاہیے، کتا نہیں چاہیے، دل چاہیے کہ قلب۔ اب سنیے گا، قلب خاص الخاص شاہ راہ والا، یہ جو دل ہے یہ اس بادشاہ کا پتہ دیتا ہے۔
اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ کہیں اور نہیں نظر آئے گا، وہ دل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے قولہ تعالیٰ، سورہ مجادلہ کی آیت، سلطان صاحب کا یہی کمال ہے، جب وہ پیراگراف لائیں گے آخر میں آیت مقدسہ لائیں گے، یہاں پر بھی وہ کلید جنت میں آیت لائیں۔ کیا آیت ہے؟ وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دل پر ایمان نقش کر دیا۔ واہ واہ، تو یہ تصور ہے اس میں اللہ ذات کے ذریعہ سے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو ایمان ہے وہ دراصل اندر نقش ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ مرشد بھی اپنی انگلی سے اپنے مرید کے دل پر اللہ لکھتا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس کو دیکھتے رہیے۔ میرے خیال میں ابھی جو تصور اس میں اللہ کی آپ بات کر رہے تھے تو وہ کئی جی آ چکا جی بالکل، کنٹرول روم سے ابھی اچھا، دکھانے دکھائیں گے لگے آپ کو۔ ہمارے ناظرین کو تصور اس میں ذات جس کی گفتگو ہو رہی ہے، آن الف دل وسوں کی تھی میری ہوئی خوب تسلا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ سکرین پر بھی دیکھیں گے، اور شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اس کے بارے میں بیان بھی فرما رہے ہیں۔ میں آگے چل کے صاحب قبلہ یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جو دوسرا مصرع کہ ہم آن الف وسوں کی تھی، اب یہ جو وسوں کا لفظ ہے نا جی، میری ہوئی خوب تسلا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ کا جلوہ دل میں آ گیا، لگژری لائف سے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کوئی کہے کہ میں باہر پکنک پہ جاؤں گا سکون مل جائے گا، ہالیڈیز پر جاؤں گا سکون مل جائے گا، 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤں گا تو سکون مل جائے گا۔ یہ نوٹ کر لیں، یورپ پورا سن لے، سلطان العارفین اور صوفیہ اکرام اور قرآن کا پیغام یہ ہے، یہ نہ تمہیں بیڈ سکون دے سکتا ہے، نہ تمہیں نیند سکون دے سکتی ہے، نہ تمہیں لگژری لائف سکون دے سکتی ہے، نہ اعلیٰ قسم کی گاڑیاں سکون دے سکتی۔ قرآن کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ جس نے اپنے مولا کو یاد کیا، تو سلطان صاحب تو یہی فرماتے ہیں نا کہ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، لوں لوں دیوے ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین یعنی ہر دم پیا دکھیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اندر جب اللہ کا جلوہ ہو گیا تو اب میری تسلی ہو گئی ہے، نہ مجھے ڈپریشن ہے، نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے، میں تو دنیا بھی بھول چکا ہوں، عقبہ بھی بھول چکا ہوں، اور میری یاد میں مولا آ چکا ہے، میں اللہ کی طرف میں نے سارا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دوسرا مصرع آپ نے سماعت کیا، آن الف دل وسوں کی تھی میری ہوئی خوب تسلا ہوں۔ کیا خوبصورت اس کی تشریح شاہ صاحب نے کی کہ جب دل میں یار بس جاتا ہے، اللہ کی یاد بس جاتی ہے، تو پھر کسی اور کی طمع نہیں رہتی، پھر وہی سکون ہے، اصل سکون اس دل میں یاد الہی ہے۔ جس طرح قرآن کا حوالہ بھی دیا شاہ صاحب نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ میری یاد سے مل سکتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جس کی طرف حضرت سلطان باہو اشارہ فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب تیسرے مصرع کی طرف بڑھتے ہیں، سب کچھ مینو پیا سنیوے جو بولے ما سوا اللہ ہوں۔ اس کا ذرا اسرار و نمو سمجھائیے کہ اللہ کے سوا سننے کی بات حضرت سلطان باہو کس کی؟ اس میں دو طرح سے اس شعر کو، ایک تو ہے ما سوا اللہ بھی ہے اور دوسرا سو اللہ ہے، دونوں طرح سے ہیں۔ بعض کتابوں نے ما سوا اللہ لکھا اور سید احمد سید ہمدانی صاحب نے اس کو سو اللہ، تو ہم دونوں کا اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو میں سمجھانے کے لیے سلطان صاحب کا یہ ایک میں حوالہ پڑھوں گا، تو یہ آپ کو بالکل محق الفقر ہے، یہ میرے سامنے یہ کتاب جو ہے محق الفقر کلا ہے، تو اس کا حوالہ میں پڑھوں گا، اب سنیے گا، آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ برتن لباس شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدان، میں نے اپنے اوپر شریعت محمدی کا لباس پہنا ہوا ہے، میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یا جو بھی فقیر ہو وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ صاغر از معرفت توحید وحدانیت نوشیدان، اور میں نے وحدانیت کی، توحید کی، معرفت کا جو صاغر ہے، جام ہے، وہ میں نے پیا، میرے باطن نے وہ جام پی لیا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، چوں فقیر بائی مراتب رسد، جب فقیر اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن، اس کا قول اور اس کا فعل، اس کی گفتار اور اس کا کردار دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اس میں دوئی نہیں رہتی، تضاد نہیں رہتا، تو فرماتے ہیں چوں
فقیر بائی مراتب رسد آرا یک وجود گوید، اس کو کہتے ہیں کہ ایک وجود ہو جائے، اس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے، یعنی حق شنوت، حق گوید، حق جوید و حق بینت، اس مقام پر آ کر وہ حق سنتا ہے، حق بولتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے اور حق کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ای مقام را حق الیقین گوین، واہ، اور اس مقام کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مقام پر حق الیقین پر پہنچا ہوں اور مجھے یہاں پر اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اب میں جو بھی سنتا ہوں اللہ اللہ ہی مجھے سنائی دیتا ہے۔ سبحان اور دوسرا مقام جو قرآن یہ مجید، ناظرین آپ دیکھ بھی لیں، جس سے اس میں ذات کی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تصور اس میں ذات اللہ کے یہ دل بھی بنا ہوا ہے، اللہ جو یہ حضرت سلطان باؤ کا شاہ صاحب اس کے بارے میں یہی سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ تصور اس میں اللہ ذات ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کتنا ٹائم ٹی وی کے اوپر غلط مناظر ہیں، سبحان بے حیائی کے مناظر ہیں سبحان یا غیر محرم کو دیکھنا ہے، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں تجھے طریقہ بتا، 10 منٹ 20 منٹ اس کو سامنے رکھ اور اس پر دیکھتا رہے، جس طرح دل کے اندر بنا ہوا ہے بالکل اسی طرح اپنے دل جب کے اس اندر کو اپنے رب دیکھتا کو رہے گا۔ سنبھالے۔ آج کے دور میں ہپناٹزم ہے، یورپ کے اندر ہپناٹزم ہے، اسی طرح سے میسمرزم ہے، وہ سورج کی شعاؤں کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں تو بجائے اس دنیا کو دیکھنے کے آپ مولا کا جلوہ دیکھ، مولا کے نام کو دیکھتا رہے اور وہ رنگ تیرے دل پر چڑھ جائے گا اور تیرے اندر جو ہے وہ اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا تو پھر مجھے ہر طرف اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے اللہ کے علاوہ۔ اور یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب حدیث قدسی ہے جب کوئی بندہ مومن فرائض سے نکل کر نوافل کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں کنت بصرہ الذی یبصر بہ، اور جب وہ بندہ مومن جو ہے جو دیکھتا ہے تو میں اس کی دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں اب مجھے جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ بھی ہے اس کو بھی میں سن رہا ہوں، حتیٰ کہ جانوروں کی بولیاں بھی میں جانتا ہوں۔ جیسے ہم نے پچھلی پڑھا تھا علماء حامل بھی ہیں، علماء کامل بھی ہیں، اور جو علماء کامل ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ پانی کے جانوروں سے بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ جو جانور بھی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان کی بولیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا اگر ہم یہ معنی کریں کہ سو اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی اور بات سنائی نہیں دیتی، جو کچھ آتا ہے مجھے اللہ اللہ ہی سنائی دیتا ہے، مجھے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے اور میرے کان اللہ ہی کو سنتے ہیں، میری آنکھیں اللہ کا جلوہ دیکھتی ہیں اور میرا دل جو ہے وہ اللہ ہی کا تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین تیسرا مصرے کی تشریح بھی آپ نے سماعت کی، سب کچھ مینو پیا سنیوے جو بولے ما سوا اللہ ہو۔ چوتھے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ درد مندہ اے رمز پچھاتی باہو بے درداں سر کھلا ہو۔ یہ آپ اس وقت ٹی وی کی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، درد مندہ اے رمز پچھاتی باہو بے درداں سر کھلا ہو۔ شاہ صاحب درد مند کون ہوتے ہیں اور بے درد کون ہوتے ہیں، اور درد مند کیسے رمز کو پہچانتے ہیں؟ جو درد مند ہیں قبلہ حاجی صاحب وہ عاشق لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے ایک ہی جانن یار گلوئی ہو۔ تو درد مندوں سے مراد عاشق لوگ ہیں جو اللہ کے عشق میں گم ہو چکے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لمحے اللہ کی محبت میں گم رہتے ہیں۔ تو یہ درد مند سے مراد عارف لوگ، عاشق لوگ جو اللہ کی معرفت جاننے والے، جن کو اس رمز کا پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اللہ کا نام ہے۔ یہ وہ درد مند لوگ ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اولیاءہ الا المتقون، ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بندے وہ عاشق ہیں جو حضور کے غلام بنے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ خود سرکار کے غلام بنے پوری کائنات کے امام بن جائیں گے. یہ حضور کے در کے فقیر بنے پوری کائنات کے امیر بن گئے. کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے. یہ جو محبت والے ہیں یہ درد مند لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور انہی کے بارے میں غالباً سرکار کا وہ فرمان بھی ہے کہ یہ جب اس محبت کی انتہا پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ نہیں رہتے, بولنا ان کا, زبان ان کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے, آنکھیں ان کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, کان ان کے ہوتے ہیں لیکن سننا خدا کو ہوتا ہے. یہ درد مند لوگ یہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جباروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمہ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ وہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی. یہ درد مند لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل اللہ کے عشق میں دھڑکتا ہے, اللہ کی محبت میں جاگتے رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کے پہلو جو ہے وہ بستر سے جدا رہتے ہیں. تو یہ وہ احباب ہیں, یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, تو یہ درد مند لوگ ہیں. اور پھر قبلہ حاجی صاحب میں ایک توجہ, یہ کلید التوحید کا ایک حوالہ یہ میرے سامنے پہلی مرتبہ آیا کہ سلطان صاحب نے یہاں پر درد مندوں کا جو تذکرہ کیا ہے, فرماتے ہیں درد مند وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں, اور فرماتے ہیں درد مند وہ بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپتے ہیں, اللہ کے بندوں کے لیے بھی تڑپتے رہتے ہیں. سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ بھی درد مند ہیں. اور یہاں پر باقاعدہ طور پر ان کا تذکرہ کیا سلطان العارفین نے. فرماتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے, لیکن جو اہل درد لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی تڑپتے ہیں. جہاں وہ راتوں کو جاگتے ہیں دن کو بھوکے کے لیے بھی تڑپتے ہیں. یہ اہل درد لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ مال ادھر رہ جائے گا, اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دو. یہ پیسہ ادھر رہ جائے گا, اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دو. فرماتے ہیں کہ مکھن بھی بڑا ملائم ہے لیکن ان کا دل مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے. یہ سلطان صاحب نے فرماتے ہیں دانے کے ہر چند ہے چیز از مسکا نرم تر و ملائم تر نیست بدلیل آنکھی از تابش با او می رسد. فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مکھن جو ہے وہ سب سے زیادہ نرم, اس کو تھوڑی سی گرمی لگے تو مکھن کیا ہوتا ہے, پگھل جاتا ہے. فرماتے و دل درویشاں فقیراں و مومنہ از تابش دیگر, وہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ مکھن سے زیادہ نرم ہوتا ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھا, پریشانی میں دیکھا تو وہ پگھل گئے. آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا در جنبش و درد در آید و درد در آید, یہ سنیے گا الفاظ, و درد, آپ نے درد مندہ کے پوچھے, سلطان صاحب اس کی خود وضاحت کرتے ہیں. درد در آید از آزار دیگری برادر مومن, جب اس کے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر جو درد آتا ہے ان کی تکلیف دے کر ان کے دل سے درد سے بھر جاتا ہے. تو یہ درد مند لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھی جاگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی تڑپتے رہتے ہیں. یہ درد مندوں کی اور بالکل وہ حضور غوث پاک نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا نا کہ جب میں نے بارگاہ الہی مرض کی کہ مولا تیرا قرب چاہتا ہوں تو غیب سے صدا آئی کہ عبد القادر غریبوں کو اپنے پاس بٹھا لے, غریبوں کے درد کو اپنا درد سمجھ لے, ان کی دستگیری کر, ان کی دل جوئی کر, تو میرا قرب تمہیں مل جائے گا. تو شخص بے درد کون ہے؟ جی میں ابھی یہ سلطان صاحب یہاں شعر آپ دیکھیے گا, آپ سمجھیے گا. دل بھی فرماتے ہیں کہ دل کون ہے, جس کے دل میں درد ہے وہ دل ہے. دل ہماست از تاب کسا آب شود, دوسرے کی مشکل کی وجہ سے دل پانی پانی ہو جائے. ورنہ دیگر دل یک مدغا از آب و گل است, لیکن دوسرے کا دل جس کا درد سے پگھلتا نہیں ہے وہ پانی اور مٹی کا لوتھڑا تو ہو سکتا ہے, وہ دل نہیں ہو سکتا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل وہی ہے, دل پر درد یہ درد دردش می برآیت.
فرماتے ہیں کہ دل وہی ہے جو دوسرے کی تکلیف سے بھر جائے، وہ دل کہلاتا ہے۔ یہ سلطان صاحب اس طرف بھی ذات۔ اور جو بے درد ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں اور اس کی مخلوق سے بھی غافل ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتا ہوں، اور سلطان صاحب نے بھی اس کو کوڈ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ موڑا، میری یاد سے غافل ہوا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کا لباس زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ دولت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، بینک بیلنس ہوتا ہے مگر سکون نہیں۔ اب قرآن کی آیت سنی سورہ طٰہٰ کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن میں ان کو نابینا اٹھاؤں گا، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ جیسے سر کھلا فرمایا کہ ان کی جو ہے دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ فرعون یہاں پر بھی ذلیل و رسوا ہوا، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ نمرود یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوا، اس سر پہ کھلا ہوا۔ یزید دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیا، نہ دنیا میں عزت ہے، کوئی آج اپنا نام یزید رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے سر پر کھلا ہے۔ یہ بے درد آدمی تھا جس نے اہل بیت اطہار کو شہید کیا۔ آج دیکھ لیجئے لعنتیں بھی پڑ رہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی۔ اور شاہ صاحب یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے جو درد مند کی حضرت سلطان باؤ نے بیان کی اور جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم تو کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اپنے دوست کو بھائی کو تو خوش ہوتے ہیں کہ یعنی بجائے اس کے کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا دل پگھل جائے، یعنی اس تکلیف پر اس کی جو بھی اس کو مشکل ہے، بجائے اس کی مدد کے، اس کی دل جوئی کرنے کا ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم اس کو بدل؟ میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے۔ واہ۔ اب ایک تو اسے یہ چاہیے کہ اللہ والوں کا راستہ اختیار کرے، صوفیاء کرام کی زندگی کو پڑھے، اور سب سے بڑھ کر تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھی آیا ہے تو اس کو معاف کر دیا۔ تو سرکار تو افو در گزر ہے، اور خود اپنے گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن دوسروں کو غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کوئی دروازے پر جو بھی سائل آیا ہے کبھی لا نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج ہمیں سخی بننا چاہیے۔ اور سلطان صاحب نے یہاں یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتا ہوں، سلطان صاحب نے اس کا حل بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں بندے چار طرح کے، اور حدیث پاک سے لائے ہیں، یہ بڑا لطف والا یہ مقام ہے جی سلطان۔ منٹ بھی دو ہے، میں بس 1 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ سلطان صاحب 780 صفحہ جی، فرماتے ہیں بندے 4 قسم کے ہیں، واہ سبحان اللہ، کریم و سخی و لئیم و بخیل۔ الکریم الذی لا یاکل و یؤتی، کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلاتا ہے، واہ، اور سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، واہ، لئیم وہ ہے جو خود بھی نہیں کھاتا دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا، وہ جو بے درد آدمی ہے، خود بھی فساد میں مرتا ہے دوسرے کو بھی مارتا ہے، اور بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسرے کو نہیں کھلاتا ہے۔ تو ہمیں کریم بننا چاہیے، سخی بننا چاہیے، اور سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جی ناظرین، سلطان العارفین کے اس ایک بیت کے اندر تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف دل وسوں کیتی، میری ہوئی خوب تسلہ ہو، سب کچھ مینو پیا سنیوے جو بولے ما سوا اللہ ہو، درد منداں اے رمز پچھاتی باہو، بے درداں سر کھلا ہو۔ آپ نے سماعت کیا اس ایک بیت کے اندر کتنے اسرار و رموز ہے، کتنی ہمارے لیے وہ روشنی کی کرنیں ہیں، کتنا ہم ان بزرگوں کے کلام سے، ان کی تعلیمات سے، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر کتنا فیض حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر کتنی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر سلطان العارفین کے ایسے ہی خوبصورت کلام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شاہ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔